बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। अब से कुछ देर के बाद 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जहाँ पर नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ लेंगे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इशाइया भी हुआ जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि अब नामजद वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ से दिया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। जबकि मुल्की सियासी सूरत हाल पर आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ सैफुर्रहमान साहब, अहम डेवलपमेंट मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो खूब गहमा गहमी कल भी रही, आज का दिन भी बड़ा अहम है। अब से कुछ देर के बाद कौमी असम्बली फेस्टिवल का नाम दूंगा। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशी का मौका है कि बारह लोगों ने अपनी हुकूमतें मुंतखब की हैं सूबों में, वफाक में, और अब एक डगर पे हम चल पड़ेंगे, एक ट्रैक पे आ गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कल वही मैं कह रहा हूँ कि तमाम सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो भी अपनी तश्कील पा गई हैं और अब हुकूमतें भी तकरीबन तश्कील पाई गई हैं सारी, और उन्होंने अपना काम शुरू कर रही हैं। और मेरा ख्याल है यही एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ हम एहसास करें कि हमें अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, सिर्फ डूम डमके के लिए या टैके के लिए नहीं, कि वो जो हूटर लगा के हम लोग माजी में जो करते रहे हैं। अब तो ये एक जिम्मेदारी का नाम है। बुनियादी तौर पर मुंतखब होकर असम्बलियों में आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी भी ऐसी है कि आपने 24 आवर्स में कम से कम 16-17 घंटे डेली काम करना है। इस तरह के बाहर के ममालिक के कामयाब मॉडल आपके सामने है कि कौमों ने तरक्की किस तरह की है जी। और लेकिन ये बड़ा अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म के तौर पे अब ये बाकायदा आगाज करते हैं अपने काम का जी, और वो इंतहाई मेहनती आदमी है, अनथक काम करने वाले हैं जी। और हम लोग तकरीबन सभी, आप भी और मेरे समेत, हम उनके कई ऐसे इजलासों में जाते रहे हैं जो सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे। मुझे वो 6 बजे वाली रिपोर्टिंग याद है जब मैं करता था, तो एक वजीर ने मुझे, एक वजीर उस वक्त के बड़े पहलवान के नाम से बड़े मशहूर है, लाहौर पे प्रोमिनेंट वजीर है, उन्होंने मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान और 3-4 वजीरों ने मिलकर डिसाइड किया कि शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि 6 बजे बड़ा अर्ली है, तो आपकी मेहरबानी आपने ना 6 बजे से कोई टाइम बढ़ा दें। तो उनमें से एक ने हिम्मत कर ली, जाके बात कर ली। तो मुझे एक वजीर ने बताया उस वक्त के, उसने कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब से बात की, उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप कल से 5:30 बजे आए। वो इस मामले में बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं और ये अच्छी चीज है। और मैंने अपनी आंखों से वहाँ चीफ सेक्रेटरी उस वक्त का नाम नहीं लूंगा, CCPO लाहौर, उनका भी नाम नहीं लूंगा, उनको बाकायदा सोते हुए देखा उस इजलास में कि वो कहते हैं जी हम तो 5 बजे के आगे बैठे हैं। जाहिर है चूंकि चीफ मिनिस्टर ने अगर 6 बजे अंदर एंटर हो जाना है और 6:30 बजे इजलास शुरू हो जाना है, तो लेकिन उसमें मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो चीज़ों की सर्विलेंस, निगरानी करते थे, बाकायदा अपनी प्रेजेंस शो करते थे हर जगह पे, और आप उसको अहदाफ दे के फिर आपसे उसका जवाब तलबी करते थे कि ये काम आपने किया क्यों नहीं, इतने टाइम में क्यों नहीं किया, क्या रुकावट है, क्या मसाइल हैं। बुनियादी तौर पर जो वजीर आजम होता है, वजीर आला होता है, वो एक कमानदार की तरह होता है। काम तो एक टीम ने करना होता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने करना है, आपके काबीना ने करना है, ब्यूरोक्रेसी के नीचे भी ढांचा होता है, पूरा एक अमला होता है, पूरा स्टाफ होता है, उनको मोटिवेट भी करना है, आपने सिस्टम के अंदर इंटेग्रेट भी करना है, साथ आपने पॉलिसी फैसले करने हैं, तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करके लोगों को देनी है। ये एक, जैसे मैंने आपके पहले भी एक बाकायदा यहाँ पे बात की थी कि इन लोगों की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बहुत अच्छी है जी। यानी कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से ये है कि जैसे एक वकील को असबर होते हैं कई कवानीन जी, तो इन्हें पता है कि कौन से मौके पे कौन सी बात, कौन सा काम किस तरह करना है, किस तरह हैंडल करना है, उसकी क्या स्पीड होगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, मालियाती उसका जो पहलू है वो किस तरह पूरा करना है, और कौन से ममालिक के साथ हमने डील करनी है जी, मुल्क के अंदर किस तरह लोगों को ये जनरेट करना पूरा सिस्टम सही। तो ये बताते खुद हमें बहुत अब फास्ट स्पीड पे काम करने की जरूरत है ठीक। जितने हमने बहरान अब देख लिए हैं, मेरा ख्याल है अब ये वक्त है कि अब कोई झगड़े की बात हमने करनी ही नहीं, क्योंकि देखा जाए तो पार्टियां जो 4-5-6 बड़ी पार्टीज जिसे हम कह लें, छोटी भी चले शामिल हैं, उनको अब अपनी अपनी जगह पे कोई ना कोई उनको इक्तदार जो जिसके लिए वो झगड़ते थे वो तो मिल ही गया ना। मतलब अगर PTI का था, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जरिए उनको
خیبر پختونخوا مل گیا، وہ بھی ایک بڑا ٹھیک ٹھاک صوبہ ہے، اگر وہاں کام کریں، لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھائیں، جس کو جہاں مینڈیٹ ملا اس کے مطابق کام کریں۔ پیپلز پارٹی اپنے صوبے سے باہر آئی ہے کہ نہیں؟ تو کل کو وہ بھی اپنے صوبے سے باہر آ کے پھر ریکوپ کر جائیں گے، پھر ان کو لوگ دوبارہ ووٹ دے دیں گے۔ تو بجائے یہ کہ آپ صرف یہ جھگڑتے رہیں جی فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے مجھے یہ کی ہے، اس نے نکال دیا، اس نے وہاں پھینک دیا۔ اور کل کے عشائیے کا اگر ذکر کریں تو اس میں کل کے عشائیے میں اگر آپ دیکھیں تو قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے اس سے قبل جو پارلیمانی میٹنگ تھی، وہ میں میٹنگ جب آپ سنیں تو اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پہلے بڑا واضح جو ہے کہا کہ بڑے چیلنجز ہیں، اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جب کہا کہ آپ بات کریں تو انہوں نے نامزد کیا کہ ہماری جانب سے میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے سردار ایاز صادق کے، تو دونوں نام ہی بڑے زبردست اچھے۔ ہاں نہیں، ان لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے جو نامینیشن آئی ہے، اصل میں شہباز شریف صاحب کا ایک تو ہم سپیڈ کی بات کرتے ہیں اور کام کے بارے میں وہ کوتاہی برداشت نہیں کرتے، نہ خود کوتاہی کرتے ہیں جی۔ ایک وہ پروجیکٹس میں جو نا کاسٹ کی بھی بڑی وہ توجہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اگر اربوں روپیہ سیو کرنے کا، اور ان کا ایک پرائیڈ ہے وہ، آپ کو پتا کہ اکثر وہ کہیں گے جی اس میں اتنے ارب میں نے بچایا، اتنے یہ کیا۔ حالانکہ کئی مرتبہ ہم انہیں تھوڑا سا مذاق میں بھی کہہ رہے تھے، میاں صاحب اربوں کی بات اس طرح کر دیتے ہیں کہ عام آدمی تو بیچارہ روٹی پانی سے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو سمجھ نہیں رہا ہوتا، لیکن بہرحال ان میں ایک جذبہ تھا، جذبہ ہے کہ عوام کے پیسے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں۔ صحیح، یہ اس لحاظ سے میاں نواز شریف کا یہ ایک فیصلہ اچھا فیصلہ ہے جی، کہ ان کے ساتھ میرا خیال ہے شاید ہی ہو کسی کا کوئی رنجش ہو جی، اور اس رنجش کے بغیر اگر آپ چلیں گے ایک ہم آہنگی کے ساتھ تو پھر زیادہ آپ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں، اور سب کو مل کر چلنا چاہیے۔ اس عشائیے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو اتحادی ہیں، ان کے رہنما مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے جس طریقے سے ان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اکٹھے مل کر پی ڈی ایم بنی تھی، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت جو پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت سازی ہو رہی ہے، اس کے جو پی ڈی ایم کے جو پہلے جو سربراہ تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے بھی اتحادی تھے، تو شاید اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ کوشش کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اور جے یو آئی کو بھی بلوچستان کے اندر اور اس کے ساتھ جو ہے وفاق کے اندر جو ہے ان کو شریک اقتدار، یہ بڑا اچھا جیسچر ہے خالد قیوم صاحب، بڑا اچھا جیسچر اس لیے کہ اگرچہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر بھی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن وہ سب کو مل کر چلنے کی لے کر چل رہے ہیں اس پر۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کامیابی سے چلائی اور ان کو ایک مخلوط حکومت چلانے کا ایک تجربہ ہوا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر مخلوط حکومت جو ہے وہ اس کا کامیاب جو ہے وہ ہمیں ماضی کے اندر اس طرح تجربات نظر نہیں آتے، لیکن شہباز شریف نے ایک بڑے اتحاد کے ساتھ اتحادی حکومت کو اور یہ فضل الرحمان صاحب کی گھر جانا، فضل الرحمان صاحب کے گھر جانا ایک اچھا جیسچر ہے اور اس جو نئی اسی طرح مریم نواز اسمبلی میں بھی مریم نواز صاحبہ کے میں بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ رانا آفتاب کی پاس اور اچھا یہیں پر ذکر کریں، ایک طرف مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو کر بھی رانا آفتاب صاحب کے پاس جا رہی ہیں، اور بالکل یہ وہ وقت یاد کرا رہا ہے کہ جب دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اچھا جیسچر دے رہے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اگر آپ حال دیکھیں، وہاں پہ جو بدتمیزی کی گئی اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایاز صادق جن کو اسپیکر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے، تو مجھے تو اس نامزدگی کے اندر ایک اپوزیشن کے ساتھ بھی ایک مفاہمت بالکل، لیکن میں اس وقت آپ سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے واقعے کی جو بدتمیزی کی گئی اس پر بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کے پی اسمبلی کے اندر جس طرح ایک پارٹی کی پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، واضح اکثریت ہے، اور وہاں پر اپوزیشن کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان کی تعداد بہت کم ہے، وہاں پر کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو حکومت سازی میں کوئی مشکلات نہیں ہیں، کوئی مسائل نہیں ہیں، تو پھر ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہاں پر ایک اچھا
ماحول اور اچھی فضا جو ہے وہ پہلے روز جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی، اور اس حوالے سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری۔ لیکن جس کا جہاں مینڈیٹ ملے، خالد میں سمجھتا ہوں جس کا جہاں مینڈیٹ ملے عوام کی خدمت کرے۔ چاروں صوبوں کے اندر مختلف پارٹیوں کو مینڈیٹ جو ہے وہ ملا ہے، پنجاب کے اندر نون لیگ کو ملا ہے، کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو ملا ہے، سندھ کے اندر جس کو جہاں خدمت کا مینڈیٹ ملا ہے، علی صاحب اور وہاں پہ خدمت کرے، میں وہی علی صاحب سے بات جو ہے بلوچستان میں بھی مینڈیٹ ملا، اس کو جس کو جہاں مینڈیٹ ملا ہے وہ عوام کی وہاں خدمت کرے۔ دو اسمبلیوں کی بات کر لیتے ہیں، ایک تو پنجاب اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے کل بہت اچھا جسچر دیا۔ وہ خود اپوزیشن لیڈر کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا اگر آپ پرسوں بھی یہاں پہ ہوتے۔ جب وہ حلف لے رہی تھی، تو جب وہ تقریر کر رہی تھی، پھر لوگوں کو اتنی توقعات نہیں تھی جس طرح مریم نواز نے پہلے 3 دن ڈلیور کیا ہے۔ انہوں نے فیلڈ میں رہی ہیں، وہ اپنے دفتر کے مریم نواز صاحبہ کا علی صاحب ہوم ورک تو مکمل ہے، اور وہ اگر جو سپیچ ہے وہ سنیں، اس میں وہ انہوں نے ہر بڑی بیلنس مسئلے کو تقریر ہے، ایڈریس کیا، اور ان کے تعلیق جو ہیں ایک تو پرویز رشید ہیں، پرویز رشید صاحب بڑے قابل، خود شہباز شریف، نواز تو ہیں، اور ان کی جو معاون ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی ذکر کریں، وہ بڑی زبردست۔ لیکن وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تھی تو لوگوں کو اس طرح توقع نہیں تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 8-10 سال جس طرح انہوں نے مشکلات میں گزارے، تو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید اس طرح کا اگریشن ہوگا، وہ ایک تقریباً 13-14 سال بڑی سخت تقریر ہوگی۔ لیکن میں نے وہ ساری تقریر سنی، بہت بیلنس تقریر تھی، بڑا زبردست انہوں نے جسچر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے وزٹس کیے ہیں، ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہے، تھانے کا وزٹ کیا ہے، سیف سٹیز اتھارٹی کو دیکھا، اور ان کو میں وہاں پہ کل گیا ہوا تھا، رات کو ہی میری ان سے بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو جو بہتری کے لیے چاہیے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو فوری طور پہ اس کو، اور خصوصاً وہاں پر وہ جو وہاں پہ خواتین کے ہاسٹل، خواتین کے حوالے سے، اور وہ جو ایک حجاب تھوڑا فرقہ ہوا تھا تو انہوں نے وہ بڑا پیار، اور خواتین کے لیے وہاں پہ ہاسٹل بنانے کی بھی ان کو اپروول دے دی۔ تو یہ بڑی موقع پہ یہ چیزیں بڑی زبردست ہیں۔ پھر وہ جو ہم ایک چیز چل رہی تھی کہ نگران سیٹ اپ نے جس طرح کام کیا تو آنے والی گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی، ہمیں لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس کو میٹ اپ کریں گی اور اس پہ وہ کام کر رہی ہیں۔ جو 2 دن ہم نے دیکھے ہیں، چوئی صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے، میاں صاحب بھی، آپ بھی، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو پہلے لوگ کرتے تھے اور بھول جاتے تھے آتے ہوئے، پہلے 10-15 دن تو لگتے سیٹ ہونے میں، مریم نواز صاحبہ نے آتے ہی پلے دن یہ جب گورنر پنجاب گورنر ہاؤس سے حلف لیا، اس کے بعد فوری طور پر جو امن و امان کے حوالے سے اجلاس بلا لیا، اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ ڈلیور کرنا چاہتی ہیں اور وہ کام کرنا چاہتی ہیں، وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، پورے پنجاب کے گلی محلے صاف کرنے کی انہوں نے ڈائریکشن، صاف ستھرا پنجاب انہوں نے شروع کیا۔ تو دوسری طرف ہم دیکھیں جو کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا ہے، وہ خاتون بیچاری پہ جس طرح، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، غیور عوام ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں اور اتنے بہادر لوگ ہیں، اور وہ اکیلی خاتون اس طرح وہاں پہ کھڑی ان کے ساتھ للکار رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، تو وہاں پہ جو جوابی طور پہ جو کیا گیا وہ اچھا نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن کا ہمیشہ یہی کردار ہوتا ہے، وہ آپ کو بولنے نہیں دیتی، وہ تنگ کرتی ہے، لیکن یہ تو کہیں نہیں دیکھا کہ آپ اس پہ جوتے پھینکیں، آپ گالیاں دیں، اور خاتون تھی۔ ہمارا تو معاشرہ اس چیز کا متحمل ہی دیتے ہیں، وہ معاشرہ خاص طور پہ کے پی والے تو کہتے ہیں جی ہم تو نہیں، کے پی میں وہ بہت بڑے علم بردار ہیں اس بات کے، اس بات کے علم بردار، اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوا جس طرح کل وہ ہو رہا تھا۔ تو میرا نہیں خیال، پی ٹی آئی نے کلچر یہی دیا ہے، انہوں نے سکھایا یہ ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو چور کہنا ہے، ڈاکو کہنا ہے، بدتمیزی کرنی ہے، جہاں پہ آپ ہار جائیں وہاں پہ آپ نے دھرنے دینے ہیں، جلوس کرنے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کسی جگہ پہ تعمیری بات ہم نے سنی نہیں کبھی، ہمیشہ تخریبی، اور اس تخریب کاری کا آج نتیجہ دیکھ لیں کہ آج ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ 9 مئی والا واقعہ نہ کرتے، اگر یہ عسکری املاک پہ حملے نہ کرتے آج، اور یہ ہمارے ہیروز کے مجسمے نہ گراتے، ان کی توہین نہ کرتے، تو میرا خیال ہے جو یہ روز کورٹس میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی اپنی بھی عددی اکثریت ہوتی اور اس پہ وہ اپوزیشن کر رہے ہوتے، کسی سنی اتحاد کونسل کے پاس نہ جانا پڑتا ان کو، یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے پاس نہ جانا پڑتا۔ تو ان کا چونکہ سوچ ہی ایسی ہے، فکر ہی ایسی ہے، نوجوان نسل کو جس طرح یہ ذہن سازی کی ہوئی ہے، آپ کسی بچے سے بات نہیں کر سکتے، ان کا جو بھی ووٹر ہے وہ سٹارٹ ہی 100 سے لیتا ہے۔ تو سیاسی رویے تو لچکدار ہوتے ہیں، سیاسی رویے دیکھیں نا، ہم نے تقریباً 8 فروری سے پہلے تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے تھی، اور آج وہ لوگ اکٹھے ہیں، چونکہ وہ اس لیول پہ نہیں گئے کہ وہ ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکیں۔ صحیح۔
یہ شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں کہ دوسرا بالکل اس کو سمجھتے ہیں یہ زیرو ہو جائے، اس کے ساتھ ہم نے کبھی ملنا ہی نہیں، اور پھر یہ دیکھنا مولانا فضل الرحمان سے ملتے پھر رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے رویے ٹھیک رکھنے چاہیے. ایک طرف مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے جو آپ کو کتنے اچھے جسٹس دے رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ہی کینڈیڈیٹس کی یا اپنے جو ووٹرز کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے 24 گھنٹے، جب مرضی آپ آئیں، آپ کی بات سنی جائے گی. دوسری طرف آپ ہیں کہ آپ ان پہ جوتے برسا رہے ہیں، لوٹے برسا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. تو اس کلچر کی دیکھیں نا، اس میں تقریبی اور خالد قیوم صاحب تقریبی اور تعمیری سیاست میں فرق ہوتا ہے. اب تعمیری سیاست ہونی چاہیے. دیکھیے اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے، اور جو معاشی چیلنجز ہے اس میں ہماری اکانومی جو ہے، ہماری جو معیشت ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. اور اگر اس ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں، خواہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، جہاں کسی کا مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس حکومت بنانے کا مینڈیٹ ہے تو اس حکومت، اگر اس مینڈیٹ کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے تو اس کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے. اور پھر اگر کوئی اپوزیشن میں ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا جو دور تھا 90 کا 90 کا، اس میں بھی ایک شدید لیکن اس حد تک جو سچویشن یہاں پر کریٹ کر دی گئی ہے کہ بدتمیزی کا کلچر وہ نہیں پروموٹ ہونا چاہیے. خواتین پہ جوتے پھینک رہے ہیں، یہ تو انتہائی بالکل. اس کے علاوہ ایک اور پہلو ہے کہ کے پی میں کی جو یہ موجودہ پارٹی وہاں اقتدار میں ہے، اس کا جو ماضی بھی ہے وہ بھی انکمپیٹنس والا ہے سارا، نااہلی بڑھی رہی ہے. صحیح. میاں صاحب ابھی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، آپ سے بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. ہم نے نہ تو کبھی کسی کا استحصال کیا اور نہ ہی کبھی کسی کو اپنا استحصال کرنے کی اجازت دی. مجھے اپنے معاملات کو خود ہی سلجھانا ہے. تم نے ریاست کا سودا کتنی رقم کے عوض کہاں کیا؟ بتاؤ. یعنی اس کو خاموش کروا دیا گیا ہے تاکہ وہ کچھ بتا نہ سکے. میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں گی. تم اسے جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہو؟ اگر وہ حویلی فروخت ہو گئی تو محمود جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آ جائے گا. عبدالحمید کو شاید اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ پھر سے میرے پیچھے پڑ گیا ہے. عبدالحمید کا اس طرح سے قتل ہو جانا اسے جانباز بنا دے گا. کراسو کا تعلق بھی محسن سے ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. یہ افسردہ روانگی طاقتور واپسی میں تبدیل ہو جائے گی. ہم یہ والی دکان لیں گے. کل ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں روانہ ہوں گے. بابا بیٹے، پروگرام راہ ہدایت میں ہم اس بار کوشش کر رہے ہیں کہ بات کریں خواتین کے مسائل پر. وہ سوال جو میری بہنوں کے، میری ماؤں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا حل معلوم ہو سکے، ان کا جواب مل سکے قرآن اور سنت کی روشنی میں. ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ان تمام خصوصی پروگرامز میں اسلامک اسکالرز کو جو خواتین ہیں، اور وہ دیں گی آپ کے سوالات کے جوابات. جب بھی تمہیں وراثت تقسیم کرنی ہو تو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر لڑکے کا 1 حصہ ہے. میرج از این انسٹیٹیوشن، اس کو تو پوری دنیا اب اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے. ڈرامے بالکل بامقصد ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے کچھ بچیاں سیکھیں. ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک عورت کے ساتھ اچھا سلوک اور ذمہ داری پوری نہ کرو. تو اگر مہر وقت نکاح مقرر کیا گیا ہے تو آدھا دیا جائے.
میاں صاحب نامزد وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے کل جو ایک عشائیہ ہوا اس کا اگر ذکر کریں تو قائد پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف نے دوبارہ کہا کہ ہماری جانب سے جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کی شہباز اسپیڈ کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے. اورنج لائن سروس ہو، میٹرو بس سروس ہو، پی کے ایل آئی ہو، انہوں نے جو ہے وہ دن رات بڑا بہترین انداز میں پنجاب کی خدمت کی، حتیٰ کہ عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو ان کا تعارف بھی یہ ہونے لگا کہ یہ پنجاب کا شہباز شریف اپنے علاقے میں جا کے کہتے رہے میں لاہور میں شہباز شریف لگاؤں. تو ایک اچھا نام، ایک بڑا بہترین نام. میں نے تو آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا کہ میں چونکہ 5 مرتبہ چائنا گیا ہوں، تو ایک مرتبہ جب ہم گئے تو ہم ڈائریکٹر ایشیا ڈیسک نے ہمارا استقبال کیا وزارت خارجہ میں بیجنگ میں. تو وہ میں نے انہیں کہا کہ ایکسیلنسی میں نے آپ کو ملا ہوں کہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ کہاں گئے، میں نے کہا لاہور گئے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی سٹی. تو یہ ان کا پہلا جو ایک ریاکشن تھا، رد عمل، مجھے وہ اچھا بھی لگا کہ میرے ملک کے ایک لیڈر کا، حالانکہ اس وقت یوسف رضا گیلانی تھے اقتدار میں، اور انہوں نے اس وقت بھی ہمیں بتایا کہ جی گیلانی صاحب کا اقتدار تھوڑا وہ چل رہا تھا نا کورٹس میں مسئلہ، تو وہ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ چائنا کے میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے ہمیں وہ چیزیں بتائی جو ہمارے ملک میں ابھی ہمیں نہیں پتا تھی وہاں پہ. تو لیکن میں نے جب ان کے یہ بات سنی تو مجھے خوشی ہوئی. پھر میں 2019 میں بھی ایک مرتبہ گیا جس وقت پی ٹی آئی کے جو بانی اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور اس دور میں بھی میں 2-3 بڑی کارپوریشن میں گیا تو نواز شریف کی اور شہباز شریف کی وہاں تصاویر دیکھی میں نے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ یہ آج کل تو پاکستان میں حکومت مختلف ہے، انہوں نے کہا جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کام کرنے والے ہیں. تو یہ چیزیں بنیادی طور پہ میں کوئی ان کا کوئی ہم کوئی اس طرح کے ایڈمائررز تھوڑی ہیں کہ جی ہم کو فین ہیں. آپ نے تو جس نے کام کیا بات کر رہے ہیں میاں صاحب، جس نے کام کیا اس کی تعریف کر دیں گے، جس کی نہیں کیا اس پہ تنقید ہوگی. کام سے غرض ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اب نجات ملے ان روز کے جھنجھٹ جو پڑے ہوئے ہیں، بحث موبائل سے، انہیلتھی ڈیبیٹس ہیں، اور فلاں برا ہے میں بہت اچھا ہوں. یہ چیزیں کوئی دنیا میں کہیں بھی. اور دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کوئی چور بھی ہے، آپ کہتے ہیں یہ چور ہے، تو چور کو نظام انصاف کے حوالے کریں، نظام انصاف بہتر بنائیں. اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے بغیر کسی مجبوری کے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیں. یعنی کہ نظام انصاف موجود ہے ہمارے اسلامی نظام انصاف میں اور ملکی نظام انصاف میں. کسی کو بھی اس کا ملائن کرنے کی، کسی کے بارے میں اس کی بری رائے قائم کرنے کی اور اس کے بارے میں بری رائے پھیلانے کا کوئی حق نہیں ہے. ڈیفیم کرنے کا کوئی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ ہم ان سارے اصولوں سے انحراف کر رہے ہیں، اور اس سے اب کیا معاشرے میں حاصل بھی کچھ نہیں کر رہے. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اوپر لیڈرز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، نیچے ان کے فالوورز لڑ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ہر وقت لڑتے رہیں گے آپ کی انرجی ساری توانائیاں اسی میں صرف ہو جائیں گی. یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے، وی نیڈ ٹو ورک، ہم نے کام کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جہاز چلتے تھے تو وہ کہتے تھے آل ہینڈز آن ڈیک، یعنی سب لوگ آپ آ جائیں، اب تختے پہ آگے کام کریں، اب چپو چلائیں، کشتی چلائیں. اب وقت آیا کہ اس کو نکالیں بھور سے، اس کشتی کو. اور آپ کی قوم کے پاس ہر طرح کا پوٹینشیل موجود ہے. ہیومن ریسورس ہے آپ کے پاس، نیچرل ریسورس ہے، دنیا کا بہترین آبپاشی کا نظام ہے، زراعت ایک بہت بڑا آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، دنیا کے تمام ہر طرح کے پھل سبزیاں اجناس پیدا کر سکتے ہیں آپ. تو وہ اس پہ آپ کام کریں، آپ فوکس کریں اس چیز پہ. شہباز صاحب کا ایک اور بھی پہلو ہے بڑا پازیٹیو ان کا، کہ ان کی گڈ ول بڑی ہے باہر کے ممالک میں، خصوصاً عرب ممالک میں، ترکی میں اور چائنا میں، لینگویجز پہ بھی عبور ہے. اور ہم تو کبھی کبھی چھیڑتے تھے کہ اگلی بھابھی کوئی ہماری ممالک سے کارکردگی کی بات کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کی تعریف چائنا سمیت دنیا کے دیگر ممالک بھی کرتے ہیں. جی بلکہ وہ باہر کے ممالک میں جب ان کے وفود جاتے تھے، ہم بھی جاتے رہے. تو ایک دوست ایک مرتبہ گئے تو وہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے. تو کہنے لگا ہماری 9 بجے میٹنگ تھی تو چائنا غالباً تھا. تو کہنے لگا میں اتفاق سے نیچے 8 بجے آ گیا تو آگے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے، ساتھ ان کا سٹاف آفیسر بیٹھا تھا. تو کہتے میں نے سلام کیا تو میں نے دیکھا کہ از آلویز ورکنگ. ویسے وہ پاور نیپ لیتے ہیں تو کام کرتے کرتے 10 منٹ کے لیے جا کے اندر ریلیکس کر کے پھر آگے شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ خوش نصیبی ہے قوم کی کہ آپ کا قوم کا جو لیڈر ہے جس نے آپ کا نظام چلانا ہے، کام کرنے کی اور وہ پھر یہ نیچے سٹاف کو بھی کرنا پڑتا ہے نا.
سٹاف میں اگر آپ کو یاد ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور وزیر اعظم بنے میاں محمد شہباز شریف تو صبح صبح پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے. جی ہاں, وہ تو عادی تھے بانی پی ٹی آئی کے وہاں کے پرائم منسٹر ہاؤس کے, وہ تو آتے ہی دوپہر تک وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دوڑے لگ گئے کہ شہباز شریف بانی اور ہوتا ہے, وزیر اعظم اور ہوتا ہے, بانی کے پریویلیجز اور ہیں. وہ بالکل آپ بات درست کریں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اگر بات کریں, خیبر پختونخوا کا مجھے ایک بڑا گلہ رہے گا اس یعنی جو موجودہ اقتدار میں پارٹی ہے, ان کے کئی ترقیات, سالانہ ترقیاتی ان کو بڑی ہوتی ہے اس کی اسٹڈی, ان کے کئی سالانہ ترقیاتی جو بجٹ ہیں وہ لیپس ہوئے ہیں کئی. اور بی آر ڈی کا بھی, میں کل ان کا وہاں سے خیبر پختونخوا سے رپورٹ لے رہا تھا کہ 120 ارب خرچ کے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ اتنا کامیاب نہیں جا رہا. پروجیکٹ ٹھیک ہے وہ, جبکہ یہاں پر میٹرو بس سروس کی اگر بات کر لیجیے تو جگہ ہی نہیں ملتی, اور اورنج لائن میں آپ دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں روزانہ شہری سفر. اور یہاں پہ باقی ٹریفک سموتھ چل رہی ہے, وہاں پہ ٹریفک کے بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں. ٹھیک, اس کی یعنی روٹ اس طرح بنایا گیا یا اس طریقے سے وہ بنائی گئی ہے کہ اس کا یعنی کبھی کبھی اوپر لے جاتے ہیں سطح پہ, کبھی روڈ پہ وہ چلتی ہے. اس کا اصول یہ ہوتا ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ وہ وہاں پہ جس طرح بنائی گئی ہے اس میں لوگ شکایت کر رہے ہیں, ٹریفک ایشوز ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہاں ان کو آپ نے یہ داغ دھونے ہیں. صحیح. کہ وہ جو کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو بڑا اچھا سسٹم ہے جی, ہمارے ہاں پولیس جو ہے وہ مکمل آزاد ہے. یہاں پہ ایک پولیس آفیسر مجھے کہہ رہے تھے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے ہاں وہ اس طرح کی پروجیکشن نہیں کی جا رہی, یہ ڈنڈورا زیادہ پیٹتے ہیں. ٹھیک. کام ہم بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک. تو یہاں پہ آپ عثمان بزدار سے کمپیئر کر لیں. عثمان بزدار کے دور میں آپ نے کتنی اہلی دیکھی. وہ ایوریج 3 سے 4 ماہ ٹرنیور تھا کسی بھی آئی جی کا, جو بزدار صاحب کا. یعنی وہ بیوروکریٹ کو رہنے نہیں دیتے تھے. وہ بیوروکریٹ کو رہنے نہیں دیتے تھے. اور ہم نے ان سے اتنی مرتبہ ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں کوئی انٹرویو دیں, انٹرویو نہیں دیتے تھے. انٹرویو تو چھوڑیں, اگر اس کے دور میں اگر مجھے یاد ہے کوئی سڑک وغیرہ بنانی ہو تو برا حال ہو جاتا تھا. بلوچستان کی سیاسی صورت, میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ جو 2018 کے انتخابات تھے, اس وقت جو ہے جو پاکستان کی قومی سیاسی جماعتیں تھی ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ محدود کیا گیا, اور وہاں پر ان کا راستہ بھی جو ہے وہ روکا گیا. لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو اب ایک بار پھر پاکستان کی جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, اب یہ دونوں قومی جماعتیں جو ہیں یہ بلوچستان میں آئی ہیں اور آگے آئی ہیں باقی جماعتوں کے ساتھ. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آلموسٹ نشستیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں, قریب ہیں. لیکن جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہاں پر وہ ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, اور پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعلیٰ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں عمر صاحب, اور جو مسائل وہاں پر ہیں اس وقت, ان کا حل بھی یہی تھا کہ ملک کی جو بڑی قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رول جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بڑھنا چاہیے. خالد صاحب, بلوچستان کی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے, وہ پاکستان کی ترقی ہے. بلوچستان ہمارا بڑا اہم صوبہ ہے, اور ہم وہاں سے ہمیشہ جو بات کریں بڑی محبت والے لوگ ہیں, بڑے ملنسار لوگ ہیں وہاں کے. دیکھیے کہ ماضی کی جو حکومتیں تھیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی, ان حکومتوں نے وہاں پر مسائل جو درپیش تھے ان کے حل کے لیے پروگرام دیے, اور خاص طور پر آغاز حقوق بلوچستان جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں پروگرام دیا گیا. اور اس کے ساتھ جو گوادر کا میں سمجھتا ہوں سی پیک کی جو بنیاد ہے وہ بلوچستان ہے. سی پیک بڑا گوادر ہے, کیونکہ معاشی طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ آپ سے, جبکہ سب سے بڑے چیلنج اگر ہم حکومت کی بات کریں, اب سے چند ماہ تک گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی آپریشن ہو رہا ہے. معاشی چیلنجز ہیں, اور اگر اس پر ہم نے معاشی چیلنجز کو, اور اب جو گیس پائپ لائن جو ہے اس پر دوبارہ جو اپنا کابینہ کمیٹی نے جو اس کی اپروول دے دی ہے, اس پر دوبارہ کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر نہ صرف بلوچستان کی توانائی کی ضروریات پورا ہوگی, بلکہ پورے ملک کی ہماری جو توانائی کا جو بحران ہے اس کے خاتمے میں
جو ہے وہ مدد ملے گی، اور اس طرح جو قومی ترقی ہے اس کا بلوچستان حصہ ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے جو پہلا NFC ایوارڈ جو اتفاق رائے سے جس کا اعلان کیا گیا تھا وہ 2010 میں گوادر میں کیا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک تھا، یہ ایک اچھا میسج دیا گیا تھا، اور ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن بلوچستان کی ترقی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بلوچستان کے ارکان اسمبلی نے کل حلف لے لیا۔ چوئی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ جو قومی پارٹیز ہیں ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے بلوچستان میں، تو کسی بھی صوبے میں اگر وہ والی پارٹیز ڈومینیٹ کریں گی جو وفاق میں ہوں گی تو اس صوبے کے عوام کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، چونکہ وہاں پہ ترقی کے لیے جو منصوبے ہوں گے وہاں پہ ہرڈلز نہیں آئیں گی۔ دونوں جو وفاق اور جو ہوگا صوبائی سطح پہ وہ ڈیسیژن کرنے آسان ہو جائیں گے، اور وہاں پہ اتنے قدرتی وسائل ہیں کہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے بہتر طریقے سے، اور وہاں پہ جو ایک نفرت کی فضا پیدا کی گئی ہے، جو دہشت گردانہ ماحول بنایا گیا، اور وہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ باہر کے ممالک سے ملتے ہیں، ہمسایہ دشمن ممالک سے ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کا وقت ہے۔ اور اب تو جس طرح کل فیصلے ہوئے ہیں اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب آپ کو کسی بھی تجربے کی متحمل نہیں ہو سکتے، اب آپ کو بہتر طریقے سے ورکنگ کرنا پڑے گی۔ وہ جو آپ کے مسائل ہیں، معاشی مسائل اور جو معاشی چیلنجز ہیں، اس کو نمٹنے کے لیے تمام پارٹیز کو ایک پیج پر متفق ہونا پڑے گا۔ اگر آپ متفق نہیں ہوں گے تو آپ کو پھر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں آپ کا سیاسی بحران بھی آئے گا، اس میں معاشی چیلنجز کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جس دن سے الیکشن ہوئے ہیں، بلکہ الیکشن سے پہلے سے بھی آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے بھی یہی آ رہی ہے باتیں، اور نون لیگ کی جانب سے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ بہتر سمت میں لے جایا جا سکے۔ لیکن جو PTI ہے وہ اپنی اسی روش پہ قائم ہے اور اسی بات پہ کھڑی ہے، کسی ایک دن بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پازیٹیو جیسچر ان کی طرف سے آیا ہو۔ وہ اپنا جو دھرنے کی سیاست ہے اور جو بدتمیزی کی سیاست ہے وہ اسی پہ ہی کھڑے ہیں، اور اس سے وہ بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی میری چیز ہے جو ہمیں آگے لے کے چل رہی ہے، اور جس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں آئے، تو اب ان سب کو سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، پبلک کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے جس طرح کل میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، ایک پیج پہ اکٹھے ہونا ہوگا، تب اس ملک کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے جب ذکر کرتے ہیں تو 8 فروری کو جب نتائج آئے، 9 فروری کو مسلم لیگ سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں جو ان کی سپیچ تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ مشکل حالات ہیں، مل کر کام کرنا ہوگا، مل کر چلنا ہوگا۔ عمر صاحب یہ تو دیکھیں پچھلے الیکشن کمپین میں بھی یہی چیز واضح کی جا رہی تھی، اور 9 فروری کو جب رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے تو اس وقت بھی جو سپیچ تھی تو میاں صاحب نے بڑا واضح الفاظ میں کہا تھا کہ سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی دیکھیں جتنی وہ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں میاں شہباز شریف بھی تھے، آصف علی زرداری بھی تھے، تو اس میں بھی اسی چیز کو فوکس کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو پچھلے PTI کے دور میں جو کچھ یہاں پہ ہوا، جو ہمیں پہلے سبز باغ دکھائے گئے ان پہ کسی طرح کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، ایک ذہن سازی، جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور پھر جس طرح وہ آپ عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہے تھے میاں صاحب، میں نے وہ دیکھا، میں چونکہ وہ پولیس کو کور کرتا ہوں، اس میں نے دیکھا کہ بڑے کہ کوئی بھی آئی جی جو کام کرنا چاہتا تھا اس کو ٹیک کر کام نہیں۔ ایک ناصر صاحب تھے، کوئی ناصر نہیں وہ طاہر صاحب تھے، محمد طاہر صاحب، اور ناصر ان کو پنجاب میں سائد صاحب کو بتایا کہ وہاں پر GOR کے اندر 5 کلب میں ایک دفتر دیا گیا اور پولیس ریفارمز اس کا ہیڈ بنایا گیا، لیکن بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے ان سے کوئی کام نہ لیا گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کو پھر دفتر کو تالا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ درانی صاحب بہت کمپیٹنٹ بندے تھے، لیکن باتیں کچھ اور وہ محمد طاہر صاحب IG آئے تھے 1 ماہ کے لیے، ان کے ساتھ ہی درانی صاحب کو لے آئے نا، تو 18ویں دن انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ان کے ساتھ یعنی کوئی کمپیٹنٹ PTI کے ساتھ اچھا وہ آفیسر کام کرنے کو تیار ہے، PTI جو ہے نا یہ دونوں متضاد۔ عمر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں اسی پہ ایک بات کر رہا ہوں، یہ نہیں، یہ وقت میں اس پہ میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پولیس کے DIG رینک کے افسر ہیں، اس وقت وہ میٹنگ دے رہے تھے، CM صاحب تھے، بزدار صاحب، IG صاحب سے شعیب دستگیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بریفنگ ہو رہی تھی
جب میں نے ساری بریفنگ دے دی تو کہہ رہے ہیں وہ ڈی آئی جی کہہ رہے تھے کہ میں بریفنگ دے رہا تھا، چونکہ آئی جی صاحب بھی سن رہے تھے، چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے فلاں. تو انہوں نے کہا، میں نے بزدار صاحب کہا کہ یہ جو کمپوننٹ ہے اس کی اپروول چیئر نے دینی ہے. تو کہتے ہیں بزدار صاحب ایسے چیئر کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں کون سی چیئر؟ بالکل پروگرام کا سلسلہ شاید بانی پی ٹی آئی کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ فیصلہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ غلط تھا. ابھی میاں صاحب پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ہم کو نہ مل سکا فقط ایک سکون دل، اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا. سوشل میڈیا ٹاکسک صرف اس وقت ہے جب آپ اس کو ٹاکسک ہونے دیں. میری نیڈ پوری ہو رہی ہے، وانٹ ٹو انلمیٹڈ. That justice delayed is justice denied. میں یہاں پر اس چیز کو تعلیم کی کمی ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیں، وہی دوا اس کا علاج ہے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ توانائی بچائیں، معیشت کی توانائی بڑھائیں. ہیلو، ویلکم بیک. میاں صاحب بات کر لیتے ہیں کہ اب جو گورنمنٹ بن رہی ہے اوبویسلی تو چیلنجز کیسے دیکھتے ہیں، کس طریقے سے، کیونکہ معاشی چیلنج جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس کے ساتھ دیگر دیکھیں گورننس بذات خود چیلنج ہے. آپ کی پاپولیشن بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاپولیشن جتنی بڑھ گئی ہے، ویسے تو پاپولیشن ایک ایلیمنٹ آف نیشنل پاور کہتے ہیں دنیا میں. یعنی جن ممالک کا جب آپ ان کی سیمپلنگ کرتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے جی اس ملک کی پاپولیشن جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ آف پاور ہے، یعنی قومی صلاحیت کا ایک عنصر ہے وہ. تو یہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر اس کو ہارنس نہ کیا جائے، انرجی ہے یہ پوری آپ کا جو یوتھ ہے مثلاً 60%، تو یوتھ کو اگر آپ نے اس کی یہ جو انرجی لیول ہے اس کو آپ نے تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، لیپ ٹاپ دینے ہیں، ان کو آئی ٹی سکھانی ہے، دنیا سے جتنے بھی آج کل علوم ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، اس سے ہم ان کو باقاعدہ آپ نے ابریسٹ کرنا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سارے چیلنجز ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں چونکہ جیسے اب پنجاب کو لے لیں تو مریم نواز یہاں جو بیٹھی ہیں، ظاہر ان کے اساتذہ میں تو ان کے والد اور شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا تو پہلے ہی اس معاملے میں ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. ان کی جو آپ کو خود یاد ہوگا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم جب جاتے تھے وزیر اعلیٰ آفس میں تو باقاعدہ وہ بگل بجا کے آرمی والے پولیس والے بینڈ جو بچوں کا استقبال کرتے تھے، تعلیم یافتہ بچے. یہ ایک شہباز شریف صاحب کا اس چیز پہ واقعی بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے جن بچوں نے پوزیشنز لی ان کو باقاعدہ بیرون ملک دورے کروائے اور ان کو گارڈ آف آنر. محسن اس کی ایک مثال ہے جو تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا، وہ اس کے گاؤں کی سڑکیں تک بنوا دی گئی. پھر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں دانش اسکول سسٹم، شہباز شریف کا ایک بڑا کامیاب پروجیکٹ لیپ ٹاپ اسکیم جس کے ذریعے. اور ایک مرتبہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ گیا دانش اسکول چشتیاں،
اور میں نے چشتیہ میں بچوں کے جو شو دیکھے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ میں نے باہر کے ممالک میں وہ چیزیں دیکھی، مطلب پینٹومائم شو اور اس طرح کے جو ایک باقاعدہ، اور انہوں نے مجھے کہا بلکہ شہباز صاحب نے، میں ان کے ساتھ ہی تھا اس وقت اندر ہی ساتھ جہاں بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں میں آپ خود بچوں سے سوال کریں، اور بچوں کا میں نے آئی کیو اوپن گراؤنڈ دیا آپ کو کہ آپ اگر باقاعدہ ایک آپ ایچیسن کے بچے سے یا سینٹ اینتھنیز کے بچے سے یا کیتھیڈرل کے بچے سے ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ میں بالکل وہ بات نہیں کر رہا کہ جو بغیر کسی کا امیج بنانے کے لیے، یہ میں نے چیزیں دیکھی اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ وہ بچے محروم طبقات سے، ایک طرف وہ بچے تھے جو سڑکوں پہ کھڑے پتھر مار رہے تھے ہماری فورس کے اوپر. یہ تو بڑا افسوس، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے علی صاحب کا کہ ایک طرف تو بچوں کو جو ہے وہ جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ دیے گئے، پیف کے ذریعے جو ہے وہ جو انڈومنٹ فنڈ تھے اس کے ذریعے جو ہے بچوں کو حوصلہ افزائی فنڈ دیے جاتے تھے، دانش اسکول کے ذریعے بھٹا مزدوروں کے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. تو دوسری جانب ایک بہرحال اس منفی سے اب سیاست کی ہم کیا بات کریں، نہیں کرنی چاہیے، پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. یقیناً دیکھیں پازیٹیو سوچ جو ہے وہ بذات خود ایک توانائی ہے آپ کے جسم میں، آپ کے روح ایک اندر پھونک دیتی ہے، وہ آپ باقاعدہ ہوپ کے ساتھ، امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جب آپ منفی سوچتے ہیں تو وہ مایوسی لاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اسی ایک لگن میں رہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نیچا دکھانا ہے، کسی کو گرانا ہے. منفی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو وائبز جیسے کہتے ہیں، وہ آپ کا اپنی توانائی بھی ختم ہوتی ہے، یعنی آپ کو سیلف ڈسٹرکٹیو ہے، وہ آپ کی اپنی ذات کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، دوسرے کو تو پہنچائے گی. ظاہر اگر میں اس معاشرے کا ایک کامیاب ایک اچھا شہری نہیں بنوں گا تو میں دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤں گا، اپنی ذات کو بھی پہنچاؤں گا. اس لیے بیسٹ معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک اسکالر نے لکھا تھا کہ آئی ایم اوکے یو آر اوکے، میں سمجھوں کہ اگر میں اچھا ہوں تو آپ بھی اچھے ہیں. تو جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں اچھا ہوں باقی سب برے ہیں، جو ہمارے جیسے میرا چھوٹے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا تو وتیرہ ہی یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ سب برے ہیں اور ہم اچھے ہیں. تو یہ سوچ جو ہے نا یہ گھروں میں بھی آئی ہے، خاندانوں میں جا کے یہ انتشار اور خلفشار پھیلا ہے. تو یہ چیز تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھائی نہیں ہے. تو سر ایک اور چیز بھی اس میں دیکھیں نا کہ آپ کو جب ٹائم ملا 3.5 سال کا دورے حکومت، تو آپ اس میں کوئی اچھے بڑے پروجیکٹ اس میں آپ صرف باتیں تو آپ بہت کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہ جو یوتھ آپ کی فورس ہے اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس کے لیے آپ چلے اس کے ان کے تو پروجیکٹس ہیں، کیا نا سر وہ خیمے لگائے سڑکوں پہ، پھر انہوں نے پتھر لا کے دیے، میں نے خود ان کو برساتے ہوئے دیکھا، اور میں نے خود ان بچوں خیموں کی جو حالت ہم نے دیکھی وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. پھر وہ سڑکوں پہ ہم نے دیکھا بیریئرز لگاتے ہوئے ان کو، میں نے فورس پولیس کے سامنے کھڑے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، بدتمیزی کرتے ہوئے، بدتمیزی سے اگلا تھا پتھر مارتے ہوئے. اور اتفاق سے ڈی آئی جی جو علی ناصر زمان پارک ہے اس کے سامنے میرے بیٹے کا آفس ہے سرکاری، اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ہے، ایک ڈائریکٹر جنرل ہے پورے پنجاب لیول کا. تو اس کی سرکاری گاڑی آتی تھی اس کو بھی روک لیتے تھے. وہ پھر بانی پی ٹی آئی کے وہ کزنس کو جو وہاں رہتے ہیں اس کے دوست سے پھر ان کو فون کرتا تھا کہ یار میں نے اپنی ڈیوٹی پہ سرکاری گاڑی کا پھر انہوں نے باقاعدہ گرین پلیٹس اپنی اتاری جو ان کی سرکاری آفیشیل گاڑیوں کی. آپ اندازہ لگائیں کہ بالکل پرائیویٹ گاڑیوں میں جاتا ہے، میں اسے کہتا تھا ڈیڈی میں نے جاب پہ تو جانا ہے، نوکری نہیں چھوڑ سکتا، کچھ دن کے لیے چھٹی کر لو. ایک دو دن تو ایسا آیا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں وہاں سے نہیں گزر سکتی، بڑی مشکل سے وہ ایک دن گزرا ہے. میں نے ٹریفک کا بہاؤ جو تھا وہ بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا تھا وہاں. روحانی جو ہے نہیں وہ جیم رہتی تھی، وہ انہوں نے بیریئرز لگا کے وہاں روحانی ٹریفک چلتی تھی اس وقت. روحانی مطلب آپ دیکھیں نا اگر سرکاری گاڑی کو علی صاحب اگر روک رہے ہیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اور پولیس کے ساتھ جو اس کا عمر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ زمان پاک کی بیک سائڈ پہ اور کنال والی سائڈ پہ کچھ پورا مہینہ ڈیڑھ تو ایسے ہی تھا جیسے وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے. مجھے تو ایسے ہی میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا، میلہ صرف ان کے لیے تھا لیکن ملک کے لیے نقصان نہیں تھا. روز گزرنا ہوتا تھا میرا وہاں سے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں پہ وہ ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے خیمے بنا بڑی محض الاخلاق وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں. وہاں پہ کوئی جلیبیوں کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے، کوئی دہی بلے کے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا جی اخلاق سے گرے ہوئے بہت عجیب سا ماحول تھا. جی بالکل. لیکن چیلنجز کی بات کرتے ہیں جو اب حکومت کے حوالے سے اگر ہم جس طرح بات کر رہے ہیں، معاشی چیلنج علی سے بڑا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کا ایکسپیرینس ہے موجود ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلا جو تقریباً 3-4 ماہ گزرے ہیں اس میں دہشت گردی کا بہت بڑا ایک چیلنج ہے، جو دشمن ملک ہمارے لیے ہر وقت وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. کسی جگہ پہ ان کو موقع ملے تو وہ نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور بلکہ پولیس کی جانب سے اس کو آفیشلی بھی جاری کیا گیا کہ پولیس کی ایک چوکی پہ جو صوبائی بارڈر کراس کر کے لوگ رات کے اندھیرے میں آئے اور وہاں پہ فائرنگ کی
دہشت گردانہ حملہ کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کو محفوظ رکھا چونکہ نائٹ ویژن کیمرے لگے ہوئے تھے. تو اس طرح کے کام وہ کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پھر معاشی چیلنج تو ہے ہی بہت بڑا، چونکہ اس پہ تو تمام پارٹیز دیکھیں نا فوکس کر رہی ہیں. ہر پارٹی کے منشور میں یہ شامل ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح یوتھ کو آگے لے کے چلنا ہے، چونکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہی ہے. فیوچر ہے پاکستان، فیوچر ہے ہمارا. تو ایک طرف تو ان کی جو ذہن سازی کی گئی وہ تو انتہائی افسوسناک ہے، اور اس پہ جتنا بھی اب وہ رسی پیٹنے والی بات ہے وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی نا. وہ تو انہوں نے، میں تو پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ وہ میرا ایک کزن کہتا ہے کہ ہر گھر میں پی ٹی آئی کا ایک بدتمیز ضرور دیا اور کوئی دیا یا نہیں دیا. تو ایک طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ جو ہے وہ لیپ لمحے فکری ہے. ویسے فکری آپ بات چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بچے سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے نا. آپ کسی کو سازی جو مائنڈ اس سے آگے بڑھنا ہے، ہو سکتا ہے آپ دلیل سے کسی کو دلیل سے قائل کر لیتے ہیں. علی صاحب اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے نا، یہ تو ہو گیا جو بڑا انفارچونیٹ ہے. آپ کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں آگے بڑھنا ہے، لیکن وہ ان کو بھی تو پوچھیں. وہ تو آگے اس طرح بڑھنا ہے. اس میں ایک امید کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے نئی اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں اس سے جو ہے وہ لگتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ سے اور عوام نے ووٹ دیا آئی ہیں. اس میں دیکھیں کہ پہلے پی ٹی آئی کی پالیسی تھی کہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اسمبلیوں سے استعفے دینا ہے، اسمبلیوں سے باہر آنا ہے. اور اب ایک پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کی پالیسی یہ ہے کہ اسمبلیوں میں جانا ہے، لیکن ابھی خالد قیوم صاحب ابھی کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب سب نے جس طریقے سے بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے کہ یہ وقت بڑا اہم ہے. شہباز شریف صاحب بھی کل ذکر کر رہے تھے کہ جو ابھی میں خبر تھی کہ عوام کے اعتماد پر پورا اتروں گا اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. پیپلز پارٹی کی بھی ہم سیاست دیکھ رہے ہیں، ہم ایم کیو ایم کی بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک اچھا جیسچر میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جو گئے، یعنی سب کو مل کر اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، کیونکہ تو سب کو مل کر آگے بڑھنا. میں سمجھتا ہوں کہ جب اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں تو اس کے نتیجے میں یقیناً انگیجمنٹ جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن میں بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں معاملات آگے کی طرف بڑھے گے، آگے کی ترقی بڑھے گی. بالکل، بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے. میاں سیف الرحمان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ. خالد قیوم صاحب بہت بہت شکریہ. علی مسلم صاحب. ناظرین، آج جو ہے دن بڑا اہم ہے کیونکہ اب سے کچھ دیر کے بعد 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. 9 منتخب ارکان قومی اسمبلی جو ہے وہ حلف لیں گے. پھر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا مرحلہ ہوگا، وزیر اعظم منتخب ہوں گے. تو بس بات یہی ہے کہ پاکستان نے انشاءاللہ تعالی ضرور آگے بڑھنا ہے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.